अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातम मुसाहिब व एक्शन कमेटी का पलड़ा जो है वो भारी हो चुका। मुज़ाकरात मुतनाज़ा क्यों बने, मुनाफिकीन की कौन सी और कितनी निशानियां हैं और इस अमल में मुनाफिक कौन है। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत बयान की है। हट धर्म कौन और आर्मी चीफ बामुकाबला सिस्टम और तनवीर इलियास साहब के साथ हल्के में जाते हुए क्या हुआ, किसने किया, आज इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। पीआईए और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। सबसे पहले साहिबो देखिए कि मुज़ाकरात हुए और उसके बाद उनको मुतनाज़ा बना दिया गया। तरदीद आई, कहा गया, लफ्ज़ तोड़ मरोड़ के पेश किए गए, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा जुमला और अल्फाज तोड़ मरोड़ के पेश किए गए। जो भी था उसमें अच्छा ये था कि फ़िल वक्त लॉन्ग मार्च रुक गया, दोबारा भी लॉन्ग मार्च होगा और हो सकता है। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने बताया कि ये कोई 21 जुलाई तक एहतजाज नहीं करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ये डेट का तयन नहीं हुआ था। 15 जुलाई के दिन को ये तय हुआ था कि वो लॉन्ग मार्च हम रोक देंगे। फिर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है मुज़ाकरात के बाद, इन मुज़ाकरात को ऑन नहीं किया जा रहा। यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मैंडेट लेके कमर रज़ा साहब गए और जो दीगर इदारे के लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं हुए, और ISPR से भी कोई बाज़ाब्ता तरदीद नहीं हो रही। लेकिन एक तरदीदी बयान जो कमर रज़ा साहब ने दिया वो भी कोई वाज़ह तौर के ऊपर उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आर्मी चीफ से मैंडेट लेके नहीं गए थे तो वो कह रहे हैं कि मैं उनका मैंडेट लेके आया हूँ, तो ऐसे तो कोई भी नहीं कह सकता ना। वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात ना हो, मिले ना हो और कह दें कि उनसे मिल के आएँ। तो देखना ये है कि इसमें जो मुकाबला है वो अब आर्मी चीफ का है और सिस्टम का है। सिस्टम कौन है? ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर उनका सेटअप है वही तो नहीं मान रहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो हट धर्म कौन है फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिस्टम का सिस्टम लगा है, तो वो क्यों नहीं होने दे रहे? इस बात का फ़ायदा किसको है? तो ये जो आर्मी चीफ का मुकाबला अपने ही सिस्टम, अपने ही लोगों के साथ पड़ गया, तो जिस आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल साहब को, आसिम मुनीर साहब को, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने तकरीर करके एलामिया जारी करके कहा कि हम आपसे ही इंसाफ की और मुज़ाकरात की तवक्को रखते हैं, चूँकि आपके नुमाइंदे ने जो है वो आके कहा कि आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, तो लिहाजा हम लॉन्ग मार्च मौखर करते हैं। 5 जून की पोजीशन बहाल कीजिए, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। तो इससे क्या हुआ? जिस अवामी एक्शन कमेटी को हकूक़ मांगने के ऊपर रॉ का एजेंट कहा गया, जिसे हक मांगने के असूल के लिए धरना देने के ऊपर गद्दार कहा गया, जिन्हें दहशत गर्द बना दिया गया, देखिए मरें भी ये, हक भी इनको ना मिले और दहशत गर्द भी ये, जालिम भी ये। यानी कि इस मुल्क के अंदर जालिम मजलूम है और मजलूम को जालिम बना दिया गया। तो आज जब ख़वातीन और बच्चे धरने में सपोर्ट करने आए, बेलोस आए, अपने हक के लिए आए, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई, तो कह दिया गया कि ये ख़वातीन और बच्चों को ढाल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। आज वो सारी मिथ, वो बयानिया उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने मुज़ाकरात करके तोड़ दिया, जो ये कहते थे कि ये इनको ढाल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो पलड़ा किसका बारी है इस वक्त? एक्शन कमेटी का। क्यों बारी है जी? लचक दिखाई। लचक क्या दिखाई? लॉन्ग मार्च नहीं किया, कहा हाँ हम मुज़ाकरात करेंगे अगर हमारी जायज़ बातें उसमें मानी जाएं। तो जब मुज़ाकरात आपने किए, उससे इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्शन कमेटी का इसमें कसूर क्या है? उनकी तो बड़ी बल्ले बल्ले है, उनका तो पलड़ा भारी है। उन्होंने तो बच्चों को ढाल नहीं बनाया, बल्कि उनको बचाने के लिए, चाहे वो फोर्सेस की जानें हों या आम आवाम की जानें ज़ाया हों, अगर उनको बचाने के लिए कोई रोल प्ले करता है तो वो बड़ा ठहरा ना। देखिए बलोच के अंदर गाड़ी को आग लगाते मुजाहिरीन ने लगा के फेंक दिया। पुलिस अफसर की जो मैयत थी वो ले गए, पता नहीं कितनी देर के बाद वो मिली। फायरिंग होती रही,
اس بیچارے پولیس والے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو نوکری کرنی ہے نا، جو حکم ملے گا۔ وہ تو نہیں چاہتا میں اپنے لوگوں کو یا کسی بھی بندے کو بلا وجہ اور بے وجہ جو ہے وہ ماروں اور گولی چلاؤں، اس کی تو اپنی جان چلی گئی۔ تو کیوں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں؟ اس میں ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کون کس کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بڑے ہیں یا یہ ان کے متحد جو کام کرنے والے ہیں وہ لوگ بڑے ہیں؟ تو لہٰذا ایکشن کمیٹی نے اپنے حصے کا کام کیا، وہ آپ بھی کر رہے ہیں، لچک دکھائے، مذاکرات کے لیے آگے بڑھے۔ اگر کوئی اور سنجیدہ نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی امید کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا بصورت دیگر۔ 21 کے بعد 22 تو آنی ہے، وقت گزر جائے گا، نیا بھی آئے گا، وقت کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ تو اس وقت جب ایکشن کمیٹی آگے بڑھے گی تو ان کے پاس اخلاقی، سفارتی، تمام معاذوں کے اوپر جواز موجود ہوگا۔ دیکھیے یہ ہم نے کیا، پھر یہ ہمارے ساتھ ہوا، ہماری بات نہیں مانی گی تو ایکشن کمیٹی کو مزید عوام کی مدد مل جائے گی اور ان کا پلڑا اور زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی، اگر صاحب کردار ہیں تو اپنی بات کے اوپر قائم رہیے نا۔ دوسری جانب صاحبو، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو ماننے والے ہیں، تو میں سورہ منافقون یا منافقین جو ہے اس کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے چند آیتوں کا نہیں رکھوں گا، میں صحیح بخاری کی حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ منافقین کی نشانیاں کون سی اور منافقین کون ہوتے ہیں۔ واضح 3 نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی واضح عملی نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں، ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے وہ منافق ہے، جب وعدہ کرے اور وعدے کی خلاف ورزی کرے تو وہ منافق ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو وہ منافق ہے۔ یہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب مجھے بتائیے اس پورے گورکھ دھندا میں، مذاکرات میں، سب چیزوں میں منافق کون ہے؟ یہ آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے۔ میں نہیں کہتا میری زبان گندی ہو جائے گی، آپ لوگوں کے حصے کا بھی تو کام ہے نا، شاید آپ ہم سے بہتر وضاحت کر سکیں گے اس سارے عمل میں جو منافقین کی نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یا منافق کی جو نشانی ہے اس میں منافق آپ کو کون لگ رہا ہے، یہ ضرور بیان کیجیے گا۔ صاحبو، پاکستان کی خبریں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہیں پہ سابق وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، پہلے پی ٹی آئی، پھر پیپلز پارٹی، پھر وہاں سے استحکام پاکستان پارٹی، بلکہ ایک اور چھوڑ گیا، میں پی ٹی آئی کے بعد استحکام پاکستان میں گئے تھے، اب پھر اسی میں چلے گئے ہیں۔ ان کو منع کیا گیا کہ صاحب آپ اپنے حلقے میں نہ جائیں، اور ٹائم سے انہوں نے داخل ہونا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جانے سے پہلے 150 سیکیورٹی گارڈ ہائر کیے، مال تو ہے نا، پیسہ تو ہے نا، 150 بائکیا والے ہائر کیے۔ ان کا ایک پراپرٹی کا پروجیکٹ ہے، ریزیڈینشیا، آزاد ریزیڈینشیا یا جو بھی اس کا نام ہے، اس سے 300 مزدور لیے، وہ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، 150 300 مزدور، 600 لوگ ہو گئے۔ یہ 600 لوگوں کو ساتھ رکھ کے حلقے میں کمپین کرنے گئے اور آگے سے ہاتھا پائی، اور ان کے گارڈز نے فائرنگ بھی کی، اور پھر عوام نے الیکشن کمپین نہیں کرنے دی اور واپس اسلام آباد چلے گی۔ جو شخص کرائے کے ٹٹو لے کے جائے، معذرت مزدور لے کے جائے، بائکیا والے لے کے جائے، 150 نئے سیکیورٹی گارڈ اپنے ہی حلقے میں جہاں سے ووٹ لینا ہے، الیکشن لڑنا ہے، جیتنا ہے، وہاں عدم تحفظ کا شکار ہو، سیکیورٹی گارڈ ساتھ لے کے جائے، اس شخص کو تو سیاست کرنی نہیں چاہیے، اسے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر وہی ہوا، عوام نے نہیں جانے دیا، انہوں نے کچھ فائرنگ کی، مجھے کچھ لوگوں نے چیزیں بھیجی، آڈیو نوٹ، کہ ان کے گارڈز نے جو ہے وہ فائرنگ کی ہے، لیکن خالی ہاتھ جانا پڑا نا۔ یہ شرم اور حیا کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ سیاستدان، یہ بیوروکریسی، یہ پولیس والے، یہ پٹواری اگر عوام سے رشوت نہ لیتے، عوام کو جائز حقوق دیتے، نوکریاں دیتے، تبادلے، چیزیں تعصب کی بنیاد کے اوپر اور ووٹ دینے اور نہ دینے کی بنیاد پہ نہ کرتے، تو کسی چودھری یاسین کا، کسی تنویر الیاس کا، کسی اور بندے کا لوگ راستہ نہ روکتے۔ ان کا اچھا آپس میں میل جول، تال میل ہونا چاہیے تھا۔ میں نہیں کہتا ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ان ہی کے کرتوتوں کی یہ سزا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے گناہوں کی سزا کی شکل میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مرز وجود میں آئی۔ یہ ان سیاستدانوں کے گناہوں کی سزا ہے جو آج یہ کاٹ رہے ہیں۔
کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ رینجرز یہاں آئیں گے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کریں گے اور ہماری خواتین کو بھی ماریں گے؟ کیا کسی نے سوچا تھا کوئی کشمیری، کوئی راجہ، کوئی فلانا زبردستی ویڈیو بنا کے لا تلقی کا اظہار کرے گا؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا؟ یا ان سیاستدانوں نے سوچا تھا کہ ہم اپنے ہی علاقے میں، اپنی سرزمین میں، اپنے ووٹروں کے پاس ان کے گھروں میں جانے سے رہ جائیں گے؟ وہ ہمارے حلقے کے اندر ایک بندہ 32 گاڑیاں لے کے الیکشن سے پہلے فاتحہ پڑھنے جا رہا ہے تاکہ میں فاتحہ پڑھوں گا تو لوگ مجھے ووٹ دیں گے۔ اور بھائی تم 5 سال کہاں رہے ہو، تب فاتحہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ لوگ خود سے ذمہ دار ہیں ان چیزوں کی۔ تو یہ تنویر الیاس صاحب، آپ جس مرضی کو ہائر کر لیں، عوام طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتے ہیں، انہوں نے ثابت کیا۔ آپ 5 سالوں میں گئے ہی نہیں اس جگہ کے اوپر، کبھی نیلم سے الیکشن لڑنا ہے، کبھی باغ سے لڑنا ہے، کبھی یہ ڈیل بنانی ہے، وہ کریں۔ یہ جو سردار صغیر صاحب مرحوم تھے، بڑے اچھے انسان تھے، ان کے بیٹے ہیں احمد صغیر، وہ پیپلز پارٹی میں ہے نا، وہ بھی تو حلقے میں موجود ہے نا، آپ کو تو داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں، الگ بات ہے اس لیول کی نہیں ہے۔ انہیں کیوں گندے انڈے، ٹماٹر اور گولیاں نہیں مارتا؟ آخر آپ کے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ وہ 150 سیکیورٹی گارڈ کرائے پہ لے کے کیوں نہیں گئے؟ باقی حوالے اور مزدور کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ تھوڑا ہی سے لیکن کام تو کر رہے ہیں نا، وہ عوام میں موجود رہے۔ آپ پچکاریاں مارتے رہے معذرت کے ساتھ۔ تو دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ انشاءاللہ انٹرنیٹ بھی بحال ہوگا، ثبوت بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا، بہت کچھ بیان کرنا ہے۔ آپ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ بھائی حکمت بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا۔ دشمن بھی ہو نا، وہ اگر مشکل میں ہو تو اس کے اوپر تنقید اور چیزیں نہیں کرتے، برابری حالات اور واقعات کے مطابق چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ منافقین والا بھی طرز عمل ہے ان کے پاس، سیاستدانوں کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر 27 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں، صورتحال لانگ مارچ کی ہے، مذاکرات کا جو پھڈا پڑا ہے اس کو گورکھ دھندا آپ نے بنا دیا۔ تو کیسے ہوں گے الیکشن؟ آج 17 جولائی ہے اور راولہ کوٹ میں دھرنا جاری ہے، عوام کی بڑی تعداد موجود ہے، بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اب تو جب مذاکرات پھر یہ ناکام ہوئے تو ایکشن کمیٹی کے ساتھ اور لوگ جڑیں گے، یہ ٹھیک ہیں، وہ منافق ہیں، میں نے 3 نشانیاں بتا دیں۔ ڈیڈ لائن 5 دن باقی ہیں اور ان 5 دنوں میں مسائل حل ہوئے تو ظاہر ہے کہ کشمیری عوام، حکومت اور اداروں سب سے بات چیت ہوگی، دوسری صورت میں سب کا نقصان ہوگا۔ ایک مثبت بات یہ ہے کہ 15 جولائی کے بعد سے اب تک کوئی تشدد یا کریک ڈاؤن رپورٹ نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے۔ وہ گلیشیئر میں کہاں پگھل رہی ہے؟ K2 کی پہاڑی پہ پگھل رہی ہے، راولہ کوٹ میں پگھل رہی ہے، مظفر آباد میں پگھل رہی ہے، اسلام آباد تو برف ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ عملی ثبوت نظر آنا چاہیے۔ اب بھی 5 دن باقی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جائیں گے۔ اور آزاد کشمیر میں حالات کی خرابی کے ذمہ دار ایک سینئر افسر کے خلاف جو ہے وہ محسن رضا خان صاحب نے کہا کہ انکوائری شروع ہوئی۔ ظاہر ہے کہ سینئر افسران کسی بھی ادارے سے ہو سکتے ہیں، 2-3 لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں ہر ایک جانتا ہے۔ بہرحال اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر معاملات جلد حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے کئی دفعہ نا باس تو باس ہوتا ہے نا، اسے بھی چھوٹے افسران جو ہیں وہ دھوکے میں رکھتے ہیں، ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، بتاتے کچھ اور ہیں۔ تو یہ اگر انکوائری کو شروع ہو جائے تو شاید آپ کو ایک نیا فیض امید بھی دیکھنے کو ملے، کروڑوں اربوں روپے ڈیل چیزیں، سارے حالات اور واقعات۔ تو اس خبر کی تصدیق میرے پاس نہیں ہے، یہ خبر ہے، محسن رضا خان صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ انکوائری شروع ہوئی ہے۔ اللہ کرے انکوائری ہو، کسی کا تو احتساب ہو، ایک بندے کو ٹھیک کر لیں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ سیاستدان مشکل میں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، اور یہ آپ سیاستدان جو مشکل میں ہیں یہ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ہیں۔ 17 تاریخ ہے، 27 کو کشمیر میں انتخابات ہونے 10 دن باقی ہیں، مگر کشمیر کی حلقوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سیاستدان جلسہ تو دور، کوئی کارنر میٹنگ تک نہیں کر پا رہے۔ بیشتر حلقوں میں، جن حلقوں میں یہ سیاستدان 25-30 ہزار ووٹ لے کے MLA بنتے تھے، پھر وزیر بنتے تھے، کوئی وزیر اعظم بنتا تھا، اب کی بار شاید 10 ہزار ووٹ بھی لے کر MLA نہ بن پائیں۔ لوگ ناراض ہیں۔ ستم یہ ہے کہ نالائکوں نے لوگوں کو راضی کرنے کی کوئی کوشش تک نہیں کی، لاوارث چھوڑ دیا۔ آج بھی فیلڈ مارشل کا نمائندہ وہاں گیا نا مذاکرات کرنے، وہ ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم، ہمارے سیاستدان، پارٹیوں کے صدر کیوں نہیں اپنے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے؟ چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ اصل میں انہی کا ہے، لیکن یہ بیچارے اپنی کوئی قاتل، کوئی دہشت گرد،
کسی کے اوپر کرپشن کا کیس ہے تو یہ میں بعض سیاستدانوں کو جانتا ہوں، وہ جلال آباد میں جا کے ہاتھ جوڑ کے زمین پہ بیٹھتے ہیں، سامنے نہیں بیٹھتے، شاید توہین ہو جائے گی۔ کسی ایک سیاستدان نے لوگوں کے حق میں یا ظلم کے خلاف بیان نہیں دیا۔ ہاں میں یہاں پہ ایک نام لوں گا، نبیلہ ارشاد صاحبہ جو ہیں، وہ بولی اور بڑی اچھی بولی، اور انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس جب ہوئی تو اس میں بھی وہ واحد تھی جنہوں نے کہا کوئی آپریشن، کوئی سختی، کوئی کچلنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے بغیر سیاست ہو سکے؟ لوگوں سے ہی سیاست ہے نا، لوگوں سے ہی ریاست ہے نا، عوام سے ہی ساری رونقیں نا۔ میں مثال دیتا ہوں اپنی، میں برطانیہ میں ہوں، یہاں ہمارے اپنے لوگ نہ ہوں تو کیا کوئی اخبار ہو، کوئی ریڈیو ٹی وی ہوتا، یا ہم صحافی کہلاتے؟ یہ ہم بھی جو کچھ ہیں اپنے لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ سیاستدان، نظام، حکومت، سارے ادارے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کو جو لوگ پروٹوکول دیتے تھے، آپ کے اوپر جو ہے وہ پھول برساتے تھے، آج آپ کے اوپر گوبر پھینک رہے ہیں، ننگی گندی گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے، اب بھی نہیں سمجھیں گے تو آپ پر پھر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب بھی وقت ہے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کشمیر میں عوام کو مائنس کر کے سیاست کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو یہ سیاستدان جو ہیں، تنویر الیاس صاحب کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر آگے آپ خود سیانے لوگ ہیں۔ یہ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان لاہور پہنچے تو ان کی سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈز انہیں پروٹوکول دینے کے لیے وائرلیس سیٹ اٹھائے خود سڑکوں پر آگے اور روٹ لگا کر ٹریفک جام کر دی۔ دیکھیے نا، پنجاب حکومت کے مطابق صوبہ بھر سے ڈالا اور سیکیورٹی گارڈ کلچر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ کا روٹ لگانا اور ٹریفک کو جام کرنا اور ایک جرم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت اس غیر قانونی عمل میں مقدمہ درج کرے گی یا نہیں کرے گی۔ مقدمہ درج کرے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھائی جان علیم خان اس وقت طاقتوروں کے ساتھ ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ اپنے گارڈ ہوں، خود باہر نکلیں، سڑک جام کریں، ملک جام کریں، جو مرضی کریں۔ بھائی کوئی نہیں پوچھے گا جب آپ کی گوٹی فٹ ہے ان کے ساتھ۔ تنخواہیں نہ ملنے کے اوپر ستھرا پنجاب کے جو ملازمین تھے، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، ستھرا پنجاب ملازمین اپنے پنجاب والا، انہوں نے بہت سارے شہروں کو بڑا صاف کیا ہے۔ پنڈی دیکھیے، راجہ بازار، داد بنتی ہے بالکل اس کے اوپر۔ لیکن ملازمین کا شیخو پورہ میں احتجاج، کچرا سڑک پر پھینک کر ریڑیاں، ٹرالیاں اور رکشے کھڑے کر کے 32 چوک بند کر دیا۔ وہ بھائی اتنا خوبصورت پروجیکٹ، اتنا اچھا کام انہوں نے کیا، میں داد بھی دے رہا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کو، بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ انہیں تنخواہ کیوں نہیں دیتے؟ 1 لاکھ لوگوں کو موٹر سائیکل دینے کی بات کرتے ہو گزشتہ روز، آپ دودھ کا ڈبہ اور بسکٹ دینے کی بات کرتے ہو بچوں کو، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن ان مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دین کہتا ہے مزدوری دو۔ وہ تو ظاہر ہے مہینے بعد ملتی ہے، آپ سال کے بعد دے دو۔ تو جو کام پہلے سے اچھا ہو رہا ہے تھوڑا کیجئے، اچھا کیجئے نا، اور جو کام کر رہے ہیں اس میں لوگوں کا حق ادا کیجئے، اتنی ساری بات ہے۔ تو آزاد کشمیر کے حوالے سے آج کا دوسرا ایپیسوڈ بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔